बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सादिया अफजार। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को किस तरीके से धोखा दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप जो खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पीस का नाम या लक़ब देते रहे हैं और वो ये कहा करते थे कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं जंगें ख़त्म करवा दूँगा, लेकिन आज जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। आज उनके दूसरी बार इक़्तिदार में आने के बाद हम देख रहे हैं कि जो रूस और यूक्रेन की वॉर है जिसको वो ख़त्म करने के दावे किया करते थे वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। आज फ़लस्तीन और गज़ा के हालात हमारे सामने हैं और इस पे मज़ीद सोने पे सुहागा ये कि आज इजराइल और ईरान की भी जंग छिड़ चुकी है। अब ये जो मैंने आपको कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने धोखा कैसे दिया है, ये तमाम मामला प्री प्लान था और ख़ुद अब जो इजरायली वज़ीर आज़म हैं वो ये बात कहते नज़र आ रहे हैं, इंकशाफ कर रहे हैं कि कितने महीनों से इसका नाम भी सोच लिया गया था इस ऑपरेशन का और कैसे ये मंसूबा बाकायदा तौर पे बना लिया गया था। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की ही मौजूदगी में इजराइल ने एक पर्ल हार्बर की नौयत का एक खुफिया प्लान बनाया और सरप्राइज़ या धोखा जो है वो इन्होंने ईरान को दिया। कैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को उलझाए रखा मुज़ाकरात के मामले में। अब ईरान जो है वो मुज़ाकरात भी कर रहा था, ईरान वाज ऑलरेडी ऑन द निगोशिएटिंग टेबल, और जिस दिन ये हमला हुआ है इनफैक्ट उसके 2 दिन के बाद उनके मुज़ाकरात का 6th राउंड जो है 6th सेशन वो भी होने जा रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत तरीके से ईरान को ये यकीन दिलाया कि जब तक ये मुज़ाकराती अमल जारी है, जब तक इस पे कोई फैसला नहीं हो जाता, आप बेफिक्र रहें, आप पे कोई हमला नहीं होगा, ईरान पे कोई हमला नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ इस पूरे प्लान के अंदर जो कि इजराइल में बन रहा था, इजरायली वज़ीर आज़म बना रहे थे, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप भरपूर अंदाज में शामिल रहे। सो ईरान को मुज़ाकराती अमल में उलझाए रखा, बार बार उनको यकीन दिलाते रहे और ईरान ने इस ऑब्वियसली ये चीज़ मानी होगी कि हाँ अमेरिका कह चुका है हमारे मुज़ाकरात क्योंकि हो रहे हैं, सो इसलिए कोई ऑपरेशन की या किसी किस्म के हमले की हम पर गुंजाइश नहीं बनती। लेकिन हकीकत यह है कि वाकई में इजरायली वज़ीर आज़म के साथ मिलकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया और ईरान पर हमला किया। अभी जो इजरायली अटैक हुआ है ईरान पे, इससे चंद दिन कबल तक अगर हम देखते हैं तो जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, उनके मुशीर अली शामख़ानी वो ये बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह चुके थे कि ईरान हर किस्म की मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, हर किस्म की ट्रीटी और दस्तखत करने के लिए भी तैयार है, हम वो सब कुछ करने को तैयार हैं जिससे दुनिया की तसल्ली हो। क्योंकि ऑब्वियसली एक वावेला बना हुआ था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर हथियार हासिल करने जा रहा है, ये बनाने के बहुत करीब पहुंच गए हैं, इनको रोका जाना चाहिए, NPT पे इनके दस्तखत मौजूद हैं। लेकिन अली शामख़ानी ने ये कहा कि दुनिया के जिस अंदाज में भी तसल्ली होती है हम वो करने को तैयार हैं, जो डॉक्यूमेंट आप कहेंगे, जो मुआहदा आप कहेंगे, हम उस पर दस्तखत करेंगे, क्योंकि ईरान कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहा, कोई न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं जा रहा। सो इसी में अगर आपकी तसल्ली होती है तो ठीक है, हमसे लिखवा लीजिए, दस्तखत भी कर लीजिए। और साथ ही साथ कि जितने भी आपके आलमी माहिरीन हैं जिनको शकूक हैं, शुबहात हैं, और अगर आपको हैं, आप अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए अमरीकी माहिरीन को हमारे यहाँ भिजवाना चाहते हैं, तो कहीं से भी कोई भी अगर आकर हमारे न्यूक्लियर साइट्स का विज़िट भी करना चाहता है तो हम उनको विज़िट करवाने के लिए भी तैयार हैं। ये सब कुछ हो रहा था, ये तमाम अश्योरेंसेस ईरान की तरफ से दी जा रही थी। अली शामख़ानी बार बार ये कह रहे थे कि ईरान ने ये तमाम बातें अमेरिका को बता दी हैं और अमेरिका ने भी हमें ये कहा है कि ईरान पर किसी किस्म का अटैक नहीं होगा क्योंकि मुज़ाकराती अमल चल रहा है। लेकिन हुआ क्या, अब यही अली शामख़ानी जो कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के सुप्रीम लीडर के बहुत करीबी साथी या मुशीर जो हैं वो थे और मुज़ाकराती टेबल पर थे, इस पूरे मुज़ाकराती अमल और मुज़ाकरात और डायलॉग की आड़ में अली शामख़ानी क्या पूरी मुज़ाकराती टीम को ही अमेरिका ने मरवा दिया। अली शामख़ानी की भी शहादत हो चुकी है। वो शख्स
جو کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں شامل تھا اور وہ یہ تمام باتیں کر رہے تھے کہ ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں, ہم بالکل بھی کوئی نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کر رہے, تو آپ کو اس پہ کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور یہی پلان کیا گیا تھا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے, اسرائیل نے حملہ کرنا ہے اور ہم نے اس کا بھرپور ساتھ دینا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب کوئی بھی امریکہ پر یا پریزیڈنٹ ٹرمپ پر بھروسہ کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہرگز نہیں. آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی دعوے وعدے کیے گئے ایران کے ساتھ کوئی بھی پورا نہیں ہوا. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی کریڈیبلٹی بہت حد تک کھوئی ہے. اب ایران جو ہے وہ ان پر یا امریکہ پر بھی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو نقصان ان کو پہنچایا گیا ہے, جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ان کی اور ٹاپ سائنٹسٹ ان کے مارے گئے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران نے بہت بخوبی انداز میں اپنے آپ کو ریوائیو کیا ہے. ریکوری جو ہے وہ بہت زبردست انداز میں ایران نے کر کے دکھائی ہے, اور جو ملٹری پوزیشن ہے ان کی وہ بہت مستحکم ہے. ابھی تک یہ بھی دنیا کو پیغام دیا ہے, اور یہی ایران کی جو اسٹرانگ ملٹری پوزیشن ہے اسی کے باعث اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ اب شاید اسرائیل کے پاس اتنی طاقت نہیں رہی. ایران اگر یہ چند دن اور اسی طریقے سے اس کو پرولونگ کرتا ہے اور اسرائیل پر حملے کرتا رہتا ہے تو ہمارے لیے خود سے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. سو اسی لیے نیتنیاہو یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو مشرق وسطیٰ کے اندر اس جنگ میں گھسیٹے, اور ابھی تک کے جتنے حالات ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, اس میں چاہے امریکہ یہ بیان دیتا رہے کہ ہم اس جنگ کا براہ راست حصہ نہیں تھے یا نہیں بننا چاہتے تھے, حالانکہ بہت زیادہ جو انفارمیشن ہے, ایویڈنس ہے, وہ اس کے خلاف نشاندہی کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ بھی تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اس کے باوجود انہوں نے ہونے دیا. اینڈ سیکنڈلی جو ملیٹریلی ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, چاہے وہ ان کو مسلز پرووائڈ کرنے کی صورت میں ہو, وہ یہ بتاتا ہے کہ جی امریکہ بہت جلد باقاعدہ طور پر اس جنگ کا حصہ بن بھی جائے گا. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک چیز تو طے ہے کہ اس میں ایک پاسبلٹی یا ایک آپشن جو ہے وہ مل جاتا ہے امریکہ کو, اور یہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں. میں یہاں پہ کوٹ کرتی ہوں اسکاٹ ریٹر کو, جو کہ فارمر UN ویپن انسپیکٹر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ آپ روایتی ہتھیاروں سے, ٹریڈیشنل ویپن سے ایران میں جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنا سکیں. اور یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ کیونکہ وہ بہت ڈیپتھ میں ہیں, بہت نیچے ہیں, زمین میں گہرائی میں ہیں, گراؤنڈ میں. سو اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو امریکہ کے نیوکلیئر ہتھیار ہیں ان کو استعمال کیے بغیر پاسبل نہیں ہے کہ آپ ان نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر سکیں. اور اگر امریکہ اس طرح سے کوئی جوہری ہتھیار, کوئی نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرتا ہے تو اسکاٹ ریٹر کا ماننا یہ بھی ہے کہ جی اس سے پھر دیگر جو ممالک ہیں, اور خاص طور سے روس, رشیا کے لیے بھی ایک پاسبلٹی کھل جائے گی کہ وہ یوکرین کے خلاف یا یورپ کے خلاف جوہری ہتھیار استعمال کر سکے. تو پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہونا شروع ہو جائے تو پھر کیا سچویشن بنے گی. پھر ملک کے کیا, دنیا کے حالات, کسی ایک ملک کے نہیں, تمام ممالک کے حالات جو ہیں وہ کہاں سے کہاں جائیں گے. اسرائیل کے لیے اپنے اہداف کو اس وقت حاصل کرنا مشکل ہو رہا ہے, لہٰذا امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسکاٹ ریٹر US کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہی از ناٹ ایکٹنگ لائک این امیریکن لیڈر, ہی از ناٹ ایکٹنگ لائک اے پریزیڈنٹ آف دی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور بہت ہی زیادہ بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ وہ جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں. یہ اسکاٹ ریٹر کے ان کے بارے میں الفاظ ہیں, اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہی از اے اسٹریٹ لائر ہو کین نیور بی ٹرسٹڈ. اور یہ بھی کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں اس میں کوئی بھی قریبی ان کا سمجھدار آدمی نہیں ہے, قابل آدمی نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی صلاح دے سکے, مشورہ دے سکے. آئی تھنک شاید ہوں گے قابل آدمی اور صلاح مشورہ بھی دیتے ہوں گے, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھتے ہوئے, ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی قابل آدمی کی سننے کو بھی تیار ہیں. اب کیوں میں یہ بات کر رہی ہوں, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود اپنے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, جو ایران کے پروگرام کے حوالے سے ان کی جو رپورٹس ہیں انہی کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. ان کے انٹیلیجنس کے ادارے اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ایران واقعی میں کوئی نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہیں کرنے جا رہا, تو وہ اپنے ہی انٹیلیجنس کے اداروں کو نہ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں, نہ ان کی رپورٹس کو کریڈیبل مانتے ہیں, لیکن صرف اور صرف وہ ساتھ دے رہے ہیں
ایک شخص کا جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن-یاہو، اور یہ وہ شخص ہے جو کہ برملا پوری دنیا کے سامنے خود اس بات کا اب اعتراف کر رہا ہے کہ جی انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کو قتل کروانے کی سازش رچائی ہے۔ اب وہ شخص جو کہ کہہ رہا ہو کہ جی آیت اللہ علی خامنہئی کو قتل کرانے کی ہم سازش کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اگنور کر رہے ہیں۔ اسرائیلی جو حملے ہیں ایران پہ ان کو اگنور کرتے ہوئے G7 میں ابھی انہوں نے سٹیٹمنٹ کیا دیا کہ جی ایران کو ہر صورت مذاکرات پہ آنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے اور اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے، اور ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، حالانکہ کہیں سے بھی اس چیز کی کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار یا نیوکلیئر ہتھیار بنا چکا ہے یا بنانے کے بہت قریب ہے۔ یورینیم انریچمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی جوہری ہتھیار بالکل بننے کے قریب ہے یا ان کے پاس آ چکا ہے، اور یہ خود ان کے اپنے ادارے بات کرتے ہیں اس بارے میں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک کمزور صدر ثابت ہوا ہے، ایک کمزور شخص ثابت ہوا ہے۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ جی ہی از اے ویری ویک پریزیڈنٹ، بٹ آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ بائیڈن سے بھی زیادہ کمزور صدر جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں، جو کہ خود سے ڈیسیجنز لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وہ شخص جو کہ خود کو پریزیڈنٹ آف پیس قرار دیا کرتا تھا، اس نے ثابت کیا ہے کہ بالکل بھی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنے وجہ سے کہیں پر امن لانے کا کریڈٹ لے سکیں۔ ہاں البتہ تباہی جو ہے وہ ضرور وہ لا رہے ہیں، اور آج ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن-یاہو کے ہاتھوں، اور جو یہودی لابی، انفیکٹ یہودی لابی بھی نہیں کہنا چاہیے، جو صہیونی لابی ہے، جو زائنسٹ لابی ہے، ان کے ہاتھوں مکمل طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ جو زائنسٹ لابی ہے وہ ان کو اپنے اشاروں پہ نچا رہی ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس لابی کے خلاف کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ That's why I'm calling him a very weak president, weaker than President Biden, which we thought کہ سب سے زیادہ امریکن ہسٹری میں کمزور وزیر اعظم ہی ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ جناب امن اس وقت پاسبل ہوگا جب امریکی صدر مضبوط ہوگا، اور ایک مضبوط امریکی صدر ہی دنیا میں اس تباہی کو کنٹرول کر سکتا ہے یا روک سکتا ہے۔ اور نیتن-یاہو کو یا اسرائیل کو ایک کمزور پریزیڈنٹ چاہیے تھا، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی صورت میں ان کو مل چکا ہے، جو آج ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں ایک تیسری عالمی جنگ کا سبب بھی بن سکتا ہے، جس کا آغاز تو ہم مڈل ایسٹ سے دیکھیں گے، لیکن وہ جنگ کہاں جا کے رکتی ہے اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ فی الحال اس آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ مزید جو ڈیٹیلز ہیں، جو انفارمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے، اور جو ہمارے انالیسز ہیں ساری سچویشن پہ، وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اپنے چینل کے تھرو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔